تو उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी उस मैयत के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में है नहीं। मौलवी साहब वो बेचारा मर गया था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, एक बड़ा अहम सवाल आज मुझे काफ़ी मरतबा पूछा गया। 2-3 दिन से ये काम चल रहा है और किसी ने लिंक शेयर किए मुझे, किसी ने वीडियो ही शेयर कर दी और कहा कि ये ज़रा देखें जी। उसमें एक साहिब, कोई मौलवी साहब, इमाम साहब हैं, वो बयान कर रहे हैं कि मैयत के लिए जो दुआ मांगी जाती है, जब जनाजा पढ़ा जाता है, जनाजे में तीसरी तकबीर के बाद एक दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये वाली दुआ एंड तक। तो इस पर वो बात कर रहे थे, तो कहने लगे कि जो ये दुआ मांगते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, मैयत के साथ आखिरी भलाई करनी होती है जनाजे वाली, और कहते हैं कि ये दुआ हाजिर इस मैयत के लिए करने लगे हैं, वास्ते हाजिर इस मैयत के दुआ, और करते हो कोई नहीं, धोखा देते हो, फ्रॉड करते हो। इस तरह के जुमले उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर बोले, और इमाम जो पढ़ाने वाला है उसको भी कोसा कि जो पढ़ाने वाला है वो भी धोखा करता है, मौलवी साहबान भी, और जो पढ़ने वाले हैं सारे धोखा करते हो, फ्रॉडी हो, धोखेबाज हो। बड़े चंगे सख्त लफ्ज़ बोले उन्होंने। मुझे कई दोस्तों ने कहा वो लफ्ज़ इस तरह के हैं कि एक बार बंदा खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है। हमारे साथ ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर, हर मौके पर धोखा करते हैं। ये इतने अखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि अब एक इंसान है, वो मर गया है, फोत हो गया है ना, कम अज कम अब उसको तो माफ कर दो। लेकिन ये उसको भी माफ नहीं करते। आप कहेंगे कि वो कैसे? नमाज जनाजा एक आखिरी हमदर्दी है इंसान के साथ। ऐसे है कि नहीं है? चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो अपना है, चाहे वो पराया है, कोई भी हो, हमारी उस भाई के साथ जो आखिरी हमदर्दी है वो यही नमाज जनाजा ही है ना। तो नमाज जनाजा में धोखा मैंने भी सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि ये बड़ी दीदा दलेरी के साथ इस बंदे ने ये जुमले बोल दिए हैं, लेकिन इस बेचारे को समझ नहीं आई कि ये बोल कहाँ रहा है और ये बात इसकी कहाँ तक चली जाएगी। मतलब ये कि जो ये दुआ मांगता है वो मैयत के साथ धोखा करता है, वो फ्रॉड करता है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मैयत के लिए फिर उन्होंने कहा कि इस दुआ की बजाय एक ख़ास दुआ मांगनी चाहिए। वो एक और दुआ फिर उन्होंने बताई, वो भी हदीस पाक में है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, यही है या कोई और है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, यही है या कोई और है? यही पढ़ते हैं ना। दुआ वास्ते हाजिर मैयत के आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मैयत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। पूरे नमाज जनाजे के अंदर एक लफ्ज भी हम उस भाई के लिए बख्शिश का नहीं कहते। मैं आप भाइयों के सामने थोड़ा सा अर्ज करूं, बताऊं, जरा ज़हन में रखिएगा। मैयत के लिए जनाजे के अंदर मुख्तलिफ अहादीस तय्यबात में तकरीबन 14 दुआओं का जिक्र मिलता है। दुआए मासूरा, अदइया मासूरा जो हदीस तय्यबात में मनकूल हैं, नकल हुई हैं। हुआ इस तरह से कि कभी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जनाजे पर कोई दुआ मांग दी, किसी के लिए कोई दुआ मांग दी, किसी के जनाजे पर कोई दुआ मांगी। जो करीब साहबी थे उन्होंने वो दुआ सुनी तो उन्होंने आगे जाके बयान किया कि हदीस पाक में ये दुआ आई है कि हुजूर पाक ने ये वाली दुआ मांगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस सारी दुआओं को अब मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। 14 दुआएं तकरीबन हदीस तय्यबा मैंने जिक्र की, यहाँ मैं अब सारी वो नहीं सुनाऊंगा, वक्त कम है। सिर्फ एक ख़ास दुआ, यही जो आम मशहूर है जनाजे के लिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना। और इस बंदे ने कहा कि जनाब जो ये दुआ मांगता है वो मैयत के साथ धोखा और फ्रॉड करता है। मैं इस बारे सिर्फ बात करने लगा, और वो भी बड़े मुख्तसर अंदाज में। सिर्फ इस तक अगर ये मेरी बात कोई पहुँचाए और हो सके पहुँचे तो इसको इससे रुजू करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि इसके जुमले ये अगर कहीं आ जाए ना दारुल इफ्ता के अंदर तो इस पर बड़ा सख्त हुक्म लग जाएगा इसके इस जुमले पर। इसकी जमात वाले अगर कोई बंदा सुनता है तो उनको भी चाहिए कि इसको समझाएं और तौबा करवाएं इस बंदे से। ज़रा गौर कीजिएगा, ये अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना ख़ास उस जुमले पर कि जो ये दुआएं मांगते हैं वो सारे धोखा और फ्रॉड करते हैं मैयत के साथ। इस पर ज़रा सुनिए, ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ।
آپ کے سامنے حوالہ شو ہو رہا ہے۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، کئی محدثین کے استاد ہیں، مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد ابن حنبل نے جو کتاب لکھی حدیث کی اپنی مسند، اس کے اندر یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے 8775۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ غور کیجیے ذرا جملے کیا ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی علی الجنازہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت پر جنازہ ادا ہوتا، جنازہ کی نماز ہوتی، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی؟ یہ آگے جملے دیکھ لیجئے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائی، پوری دعا وہ والی جو مشہور ہے ہماری عوام کے اندر بھی اور اکثر جو مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا کس نے مانگی؟ یہ دعا خود پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ تو اب کیا کہو گے معاذ اللہ استغفر اللہ، جس صحابی کے جنازہ پر حضور پاک نے یہ دعا مانگی تھی، کیا جملے بولو گے وہاں پر وہی والے جو عام آج کے علماء کے لیے یا عوام کے لیے بول رہے ہو کہ یہ سارے فراڈ کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ جملے وہاں بولو گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے یہ دعا مانگی تھی، تو وہاں حضور پاک نے معاذ اللہ کیا کیا تھا؟ امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا ہوں۔ اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں۔ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے کہاں تک کرنے کے لیے تل جاتے ہیں، اور بات کر ڈالی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب اس کا رزلٹ کتنا خطرناک نکل سکتا ہے۔ وہ خود پیارے نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے جنازہ کے اوپر۔ امام احمد ابن حنبل مسند میں لکھ رہے ہیں، اور حدیث پاک کا سٹیٹس بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ یہ میں نے صرف ایک حوالہ دیا آپ کو، دوسرا حوالہ ذرا سنیے۔ یہی والی روایت آپ کے سامنے ہے، یہ دوسری جگہ سے، سنن ابن ماجہ شریف سیاستہ میں سے ہے۔ اس کا حدیث نمبر ہے 1498۔ یہاں بھی راوی ہیں وہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ یہ پوری حدیث پاک آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازہ، جب حضور پاک نے جنازہ پر دعا فرمائی تو کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس جگہ پر ایک جملہ زیادہ ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ والا جملہ اس حدیث پاک میں اضافی ہے، ورنہ پہلے والے سارے الفاظ وہی ہے۔ آپ کو میرا خیال سمجھ لگ رہی ہوگی کہ اس بندے نے کتنے بڑے جملے بولے ہیں، اور کہا کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں وہ سب فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں میت کو۔ تو یہ تو دعا حضور پاک نے مانگی ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ تو جن کے جنازے پر یہ دعا مانگی گئی تو ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا پھر؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کو چاہیے یہ رجوع کریں، توبہ کریں، اس اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی مانگیں، اور ویسے ہی علل اعلان کریں جیسے اس نے یہ جملے بولے نا بھری محفل کے اندر، ویسے ہی یہ جملے پھر سے بھری محفل میں اور اسی طرح ویڈیو بنا کے اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بندہ جو بھی ہے یہ دیکھ لیں کون ہے، میں اس کو نہیں جانتا لیکن میرے تک ویڈیو پہنچی ہے، کوئی بھی بندہ جانے سمجھے تو اس تک یہ بات پہنچائے ہماری، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ دھوکے اور فراڈ کی نسبت یہ معاذ اللہ کہاں تک جائے گی، اور جب وہاں صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا تو یہ کہاں تک جائے گی بات؟ پھر جن صحابہ نے اس بات کو روایت کیا حدیثوں میں آیا، یہ سارے صحیح، بالکل صحیح حدیث پاک ہے، کوئی اس کے اندر راوی روی کا بھی ضعف نہیں ہے۔ کہہ دے نا کہ نہیں جی وہ ضعیف ہے اور یہ ہے، یہ یہاں وہ ضعف والی بات بھی کوئی نہیں ہے، سب بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ پھر یہی حدیث پاک ایک دوسری جگہ پر سنن نسائی کے اندر سیاستہ ہے، میں صرف حدیث پاک سامنے آپ کے لکھ رہا ہوں، یہ پڑھ لیجیے آپ خود ہی، 1988 نمبر حدیث پاک ہے، بالکل وہی حدیث پاک کے الفاظ، اللہم اغفر لحینا، اور یہاں جملے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی الصلاۃ علی المیت، میت پر جب حضور پاک نے نماز پڑھی تو جملے یہ والے ادا فرمائے، دعا یہ والی پڑھی۔ یہ آگے جملے سارے لکھے ہوئے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا وصغیرنا وکبیرنا، یہاں دو جملے آگے پیچھے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ذرا دیکھیے، یہ ترمذی شریف ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ یہاں روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی علی الجنازہ، پھر آگے وہی جملے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اینڈ تک وہ والے جملے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے ترمذی شریف میں 1024۔ پھر ایک اور روایت ذرا دیکھیے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر، امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر لکھتے ہیں، یہ بھی سیاستہ میں سے، بالکل حدیث کا نمبر میں بار بار بول رہا ہوں، سٹیٹس بالکل صحیح حدیث پاک کا، حدیث پاک کا نمبر ہے 3201، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ذرا الفاظ دیکھ لیجئے،
کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنازہ پر نماز پڑھائی تو فقال، حضور پاک نے دعا کیا مانگی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا، اینڈ تک وہ ساری دعا. تو یہ 5-6 بڑے بڑے حوالے میں نے دے دیا آپ کو، 4 سیاستہ میں سے دیے، مسند احمد ابن حنبل سے ایک دیا، اور اس کے علاوہ یہی والی جو روایت ہے یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود. امام حاکم نے اس کو صلاۃ الجنازہ کی جو باب باندھا نا، باب ادعیاتی صلاۃ الجنازہ، جنازہ میں کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، وہاں کافی ساری دعائیں ذکر کی، اور ان میں ایک دعا یہ ذکر کی جس کا نمبر ہے 1348. اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا کے اندر یہ والی روایت موجود ہے، حضرت ابو قتادہ سے وہ روایت ہے، امام بہقی علیہ رحمہ نے بہقی شریف کے اندر یہ والی روایت نقل کی ہوئی ہے. دیگر کئی احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر یہ والی روایت آئی ہے، یہ الفاظ آئے ہیں. اور جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام نے خود پڑھا ہے، وہ الفاظ سنے ہیں، یاد کیے ہیں، بتائے ہیں، آگے آج ہم تک پہنچے تو ہم نے پھر عوام کو بتایا. اب 14 دعائیں آتی ہیں حدیث طیبات میں، ساری یاد کر لیں، ساری پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 1-2 یاد کر لیں. ایک یاد کی ہوئی، یہ اکثر جو مشہور ہے کہ ہر بندہ پڑھ لیتا ہے. اور اس میں پھر جو اس شخص نے کہا کہ میت کے لیے دعا ہے ہی کوئی نہیں، ہے نا، دعا تو کرنی ہے حاضر میت کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ والی جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا والی، اس میں تو میت کے لیے دعا ہی کوئی نہیں، میت کے لیے کہاں دعا ہے؟ تو اس پوری ہزاروں کی تعداد میں امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا. اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں. تو اللہ کے بندے، یہ جو پہلا ہی جملہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو یہ میت کا معنی کیا زندہ ہوتا ہے؟ میت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے باری تعالیٰ، اے اللہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی بخش دے، و میتنا، اور جو وفات پا گئے، جو موت، جن کو موت آ چکی، ان کو بھی بخش دے. تو جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے سامنے، وہ زندہ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ میتنا میں شامل نہیں ہوتا. وہ میتنا، جو ہم سے پہلے جا چکے، جو فوت ہو چکے، جن کو موت آ چکی، جو ہم مسلمانوں میں فوت شدہ ہیں، ان کو بھی بخش دے. تو میتنا جو سامنے ہے وہ میت نہیں ہے، مرحوم نہیں اس کے لیے بول رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ اس پر بھی رحمت کر دے، وہ میتنا کے اندر یہ شامل نہیں ہے. یہ عجیب اس نے یہ لفظ بول دیا اللہ کے بندے نے کہ جناب میت کے لیے دعا ہی کوئی نہیں، اور دھوکہ کر رہے ہو سارے. جب وہ دعا خود حضور پاک میت کے لیے مانگ رہے ہیں، جنازے میں مانگ رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے لیے دعا نہیں مانگی؟ یہ بھی اپنے پاس سے اس بندے نے نکال لیا اور کہا کہ میت کے لیے دعا ہی کو نہیں ہے اس دعا کے اندر. وہ میتنا کے اندر اس کے لیے دعا ہے، اور یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے یہ والی دعا. اس لیے علماء نے باقی جو لمبی لمبی دعائیں ہیں وہ ساری عوام کے سامنے رکھنے کی بجائے ایک یہ دعا رکھی کہ چلو جس نے مزید مانگنی ہے مانگے، لیکن یہ دعا کم از کم اگر مانگ لیں گے تو ساری دعاؤں کا یہ ایک مجموعہ ہو جائے گا. رحمت کی دعا بھی آ جائے گی، زندوں کے لیے بھی، فوت شدہ کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی. کوئی بندہ مسلمان جو ہو وہ اس دعا کے اندر سے باہر رہ ہی نہیں جاتا، سب کے لیے آ جاتی ہے. اور پھر میت کا چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے، جنازے کا وقت ہے، ہمارے سامنے ایک فوت شدہ فرد ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، تو وہاں ہم پھر اپنے لیے دعا مانگتے ہیں خاص، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے تو حالت اسلام میں رکھنا، جب تک زندہ رکھنا، اسلام کے ماننے والے، جب وفات دینا تو ہمیں ایمان کی حالت میں وفات دینا. کتنی بڑی دعا ہے، تو یہ بڑی جامع دعا ہے یہ والی. اس لیے علماء نے عوام کے لیے رکھا کہ ہر بندے کے لیے آسان ہو یہ والی دعا پڑھنا. تو جو یہ دعائیں مانگتے ہیں وہ کوئی دھوکہ نہیں کرتے، وہ کوئی فراڈ نہیں کرتے، کوئی میت کے ساتھ ان کی زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ جو مانگنے والا، پیچھے سے پڑھنے والے سارے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اجر و ثواب کے مستحق ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے بے پناہ ان کو ثواب مل رہا ہوتا ہے اگر قبول ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعائیں مانگی ہیں تو پھر ہم بھی مانگیں، کوئی اس میں حرج اور کا بات نہیں ہے. لیکن اس بندے کو چاہیے کہ یہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور اپنے اس قول سے رجوع کرے. جب میک سامنے آئے نا تو پھر بڑے بڑے جملے بول کر تو بندہ کوئی بھی گلا پھاڑ کے باتیں کر سکتا ہے، اور عوام جو سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو ان کے سامنے یہ حضرت صاحب سارے علماء کرام، سارے مولوی حضرات، ان سب کو کہا گیا کہ یہ مولوی بڑی ڈنڈی مار دے نے، مولوی بڑے دھوکے باز نے، مولوی فلاں نے، یہ سانو مرن تو بعد بھی نہیں چھڑ دے. حالانکہ یہ سارے جملے ہمیں جوش میں کہہ گیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارے جملے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کہاں جا کے فٹ ہو جائیں گے. اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، کیونکہ اس نے یہ جملہ بولا کہ جو یہ دعائیں مانگتے ہیں وہ میت کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اس طرح کے جملے بولے.
تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جملے مانگنے والے، یہ دعا مانگنے والا، یہ والی دعا مانگنے والا وہ ہرگز دھوکہ نہیں کرنے والا، کیونکہ یہ دعا خود صحیح حدیث طیبات سے ثابت ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانگی ہے۔